वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकां, ततीमा दौरा, सरखैल दोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिही वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रत पीर मोहम्मद अनवर सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जुमला आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की अता और तौफ़ीक़ से दरूस कुरान, दरूस हदीस और दरूस तसव्वुफ़ का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। आज चूँकि काफ़ी मुद्दत के बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो मैंने ये सोचा है कि आज का ये प्रोग्राम सरकार के ज़िक्र और मिलाद से शुरू करें। ये जो मेरे सामने बैठे कम अज़ कम ये तवज्जो मेरी तरफ रखें, दाएं बाएं ना देखें, नीचे ना देखें, मुराकबा ना करें। मुराकबा सामने नहीं होता, मुराकबा उस वक्त किया जाता है जब शेख सामने ना हो। जब सामने हो तो फिर सामने ही देखते हैं। तो ये आज का ये दर्स तसव्वुफ़ मीलाद से क्यों शुरू कर रहा हूँ, इसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है, एक किताब का नाम है नश्र तीब, लिखने वाले हैं मौलवी अशरफ अली थानवी। उन्होंने ये किताब क्यों लिखी कि ताउन की बीमारी फैल चुकी थी, घर घर में अमवात हो रही थी, ज़रूरत के वक्त सारे मसले याद आ जाते हैं। तो उनको ये मसला याद आया कि जहाँ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल हो, बीमारियाँ भाग जाती हैं। ख़ुसूसन ऐसी बीमारियाँ जैसे ताउन है या नज़ले की या कोरोना जैसी बीमारियां जहां आ जाएं, उनको भगाने का एक ही तरीका है कि ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जाए। अब चूँकि ताउन की बीमारी ऐसे थी कि मशहूर था, ये एक बंदे से दूसरे को लग जाती है, जैसे कोरोना है। तो थानवी साहब ने ये सोचा कि अगर मैं महफ़िल मिलाद कराऊँ और ज़िक्र घर घर ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराऊँ तो ये मुमकिन नहीं, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोरोना है, चिमट ना जाए। तो बेहतर है कि मैं कोई किताब लिखूं। ये किताब लिखना, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करना, ये मैं लिखना शुरू कर दूं, ये भी तो बीमारियों को टालता है। तो उन्होंने नश्र तीब लिखना शुरू कर दी और कहते हैं जिस दिन से मैंने नश्र तीब लिखना शुरू की, इसके बाद कोई अमवात नहीं हुई, कोई मरा नहीं। तो हम पूछते हैं कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े, हर तरफ से बीमारियां आ जाएं और संभाली ना जाए, तो तुम नश्र तीब लिखो तो बीमारियां टल जाते हैं। हम ज़िक्र हबीब करते हैं तो बीमारियां टल जाती हैं।
آپ سن کے حیران ہوں گے، انہوں نے سب سے پہلے جو ابتدا کی ہے تو لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ انہوں نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ ادھر سے اٹھیں، ادھر آ جائیں، سائڈ آپ کو کہہ رہا ہوں ادھر آ جائیں، ادھر سامنے چلیں، کیونکہ آپ کبھی مراقبہ کرتے ادھر ادھر دیکھتے، سامنے بندہ وہ بیٹھے جو ڈسٹرب نہ کرے، درود شریف پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے میں پیسے اسی لیے نہیں لیتا، مجھے بات بھول جاتی ہے، ورنہ تمام علماء کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیسے نہ دے ہمیں بات بھول جاتی ہے۔ میرا مزاج کو جدا ہے، ادھر پیسے آنے لگے تو بات بھول جاتی ہے، ادھر سے پیسے نہ آئے تو بات بھول جاتی ہے، فرق ہے نا۔ تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ پیسے تو نہ دیں، موبائل سے کھیلتے رہیں، آنے جانے والوں کو دیکھیں اور ایسی کیفیت میں بیٹھ جائیں کہ آپ کے پاؤں آگے ہو جائیں اور بیٹھے آپ ذکر رسول میں۔ یہ ادب والوں کی مجلس ہے، یہاں ادب سے بیٹھا کریں۔ اگر کوئی شرعی پرابلم ہے، جسمانی معذوری ہے، تو ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں آپ سامنے نہ ہوں، سائڈ پہ ہوں، کہیں دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن سامنے بھی بیٹھے ہوں اور پاؤں بھی ایسے آگے کر کے بیٹھے ہوں تو میں آپ کو نہ سوچنے کا ایک موقع دیتا ہوں، آپ نا تحقیق کریں، گائے کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، سارے جانوروں کو دیکھیں، جتنے حلال جانور اپنی ٹانگیں دونوں پیچھے موڑ کے بیٹھتے ہیں، اور ایک گھر گھر میں گلی گلی میں ایک جانور پایا جاتا ہے، جب بھی آپ دیکھیں گے وہ جب بیٹھے گا اپنے پاؤں آگے کر کے بیٹھے گا، تو سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح بیٹھنا، نہیں سمجھ بات۔ تو آداب ہوتے ہیں محفل کے کوئی، تو اس لیے کوئی بیمار ہے، شرعی معذور ہے، تو اس پہ تو کوئی گنجائش ہے، کوئی اس کو رعایت ہے، لیکن جو تندرست بھی ہو، زبان بھی ہو، پھر بھی سبحان اللہ نہ کہے، جسم بھی صحیح ہو، پھر بھی ادب سے نہ بیٹھ جائے، تو پھر اس کا مطلب پرابلم ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے نشر و طیب لکھی اور پہلے یہاں سے شروع کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت سے، تو میں نے کہا تم لکھو اور ہم اسی کتاب کا درس دے دیں، تو تم ہم پر فتوے لگاتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ ضرورت کے وقت تم ہر چیز مان لیتے ہو، تو جہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے مانتے وہ بھی ہیں، وہاں سے بیماریاں ٹلتی ہیں۔ لہٰذا آج ہم اس درس تصوف کی ابتدائی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں کہ بیماریاں ٹلنا شروع ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو یوسف صالح شامی بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے سبل الہدیٰ والرشاد، 14 جلدوں میں آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پرابلم تھی کہ میں ایک سنتیں نہیں پڑھتا تھا، دوسرا جہاں کہیں میلاد ہوتا میں کہتا کچھ نہیں تھا، لیکن میں حیران ہوتا تھا عجیب کام ہے، یہ امت نے محبوب کا ذکر شروع کر دیا ہے، میلاد شروع کر دیا ہے، حالانکہ حجابات دل پر آ جاتے۔ اللہ فرماتے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اب ذکر بلند کرنے والا اللہ، گھٹانے والے یہ، تو جو ذکر بڑھاتا ہے تو وہ تو ذکر رسول کر کے اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے، محبوب کے ذکر کو بڑھانا خدا کی سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، اب یہ قاضی ابو یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سنتیں نہیں پڑھتا تھا اور میلاد کوئی مناتا تو اندر سے مجھے ایک تکلیف محسوس ہوتی، کہتا کچھ نہیں تھا۔ کہتے ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں سٹک رکھی ہوئی ہے اور عصا مبارک سے لوگوں کو وہ مار رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں جو منکرین تھے۔ کہتے میرا بھی جب نمبر آنے لگا میں نے کہا یوسف صالح شامی تیرا بھی نمبر آ گیا۔ جب میں قریب گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے مارتا اس لیے نہیں کہ تو زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا، مار ان کو رہا ہوں جو میرے ذکر سے جلتے ہیں، زبان سے فتوے دیتے ہیں، منع کرتے ہیں، تجھے اس لیے کچھ نہیں کہتا، تو نے سوچا ہے کہا کچھ نہیں، وساوس جب تک زبان پہ نہ آ جائیں اس کی حد لاگو نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جب تک تو زندہ رہے گا میرا حکم ہے تو میلاد بھی منائے گا، سنتیں بھی ترک نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کے بعد کتاب لکھی سبل الہدیٰ والرشاد، 14 جلدوں میں کتاب موجود ہے، عربی میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرماتے ہیں، میرے آقا ان کو بھی جانتے ہیں جو ذکر سے چڑھتے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اور سن کے خوش ہوتے ہیں۔ تو آج ذکر رسول سے ابتدا کر رہے ہیں کہ میرے آقا خوش ہو، اور جب میرے آقا خوش ہوں گے نظر کرم فرمائیں گے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بات تو بڑی علمی ہے، اس کو آسان کر کے سمجھاؤں۔ آپ قرآن و حدیث سے اگر مطالعہ کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جب محبوب کی توجہ ہٹتی ہے تو امتیں گمراہ ہوتی ہیں۔ محبوب کی توجہ
ہٹتی ہے تو امتیں گمراہ ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور بھائی کی ڈیوٹی لگا کے گئے، ان کا خیال کرنا، واپس آئے تو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، آپ نے اپنے بھائی سے لڑائی کی، ان کو مارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا، آپ تفاسیر اٹھا لیں، مختصر یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہٹی، امت گمراہ ہو گئی، تو پتہ چلا نبی کی توجہ ہٹے امت گمراہ ہوتی ہے۔ اور نبی کی توجہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی پر سلام بھیجو، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ تو شارع علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سلام کریں اور محبوب جواب نہ عطا فرمائے؟ اور میرے آقا نے فرمایا جب کسی کو سلام کرو اس کی طرف دیکھو، یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ سلام کریں کسی کو اور دیکھیں کسی اور طرف، تو وہ محسوس کریں گے کہ جناب میں نے سلام ان کو کیا ہے، یہ دیکھ کسی اور طرف رہے۔ تو محبوب کی توجہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ محبوب کو سلام کیا جائے، محبوب جواب عطا فرمائیں گے، ساتھ توجہ فرمائیں گے، نگاہ فرمائیں گے، اور جس طرح محبوب کی نگاہ ہوگی وہ بندہ گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ گمراہ وہی لوگ ہیں جو صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، اور جن کو جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ان پر محبوب کی نگاہ ہوتی ہے، وہ آج تک گمراہ نہیں ہوئے۔ مجھے دکھا دے کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے والا نبیین کا گستاخ ہو، صدیقین کا گستاخ ہو، شہداء کا ہو، صالحین کا ہو، کاملین کا ہو، واصلین کا ہو، کسی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلام وہ پڑھتا ہے، محبوب توجہ فرماتے ہیں، محبوب کی توجہ سے صلاۃ و سلام پڑھنے والا گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں صرف تمہارا نہیں اللہ کا بھی محبوب ہوں، میں اللہ کا بھی محبوب ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ کتنی محبت کرو؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنے والد سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تم ایماندار نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ پر میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اتنا محبت کرو کہ اپنے آپ کو مٹا دو، میری محبت تمہارے نفس پر بھی غالب آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا دیکھیں نا، جس کو محبت ہو جاتی ہے وہ محبوب کی ادائیں اپناتا ہے، شکل بناتا ہے، صورت بناتا ہے۔ یہ جو ہے کہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر، کیوں کہ نفس یہ کہتا ہے نماز نہ پڑھو، پڑھنی ہے کہ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نفس کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھنی، رکھنی ہے کہ محبوب کی صورت بن جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، جو تمہارا اعمال ہوگا تمہارا ویسے ہی خاتمہ ہوگا، تو جو ذکر رسول میں رہے گا اس کا خاتمہ بھی ذکر رسول میں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیں نا، محبوب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو لوگ مستعمل پانی لے لیتے، آپ کے منہ مبارک لے لیتے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے۔ تو پتہ چلا جہاں محبت رسول آ جائے وہاں دلائل نہیں ہوتے۔ بھئی دیکھیں نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اماں جان تھی۔ اماں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک۔ تو ان کی بھی ایک ہی اماں جان تھی۔ انہوں نے دیکھا میرا بیٹا محبوب علیہ السلام کا غلام بن گیا ہے۔ اب ان کو جو ماں تھی ان کو بڑا مسئلہ ہوا کہ بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ مسلمان ہو گئے اور ہمارا پرانا دین چھوڑ دیا۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، کیونکہ ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب میں یہ بھوک ہڑتال کروں گی تو میرا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا، دین اسلام کو چھوڑ دے گا۔ اب یہ ان کی خام خیالی تھی، جنہوں نے عشق مصطفیٰ کے جام پی لیے ہوں وہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ اور عشق والوں کا تو عالم یہ ہے کہ محبت والوں کا عالم یہ ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم کائنات کے ہر رشتے سے مجھ سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ یہ تو مومن ہونے کا یہ اعمال ہے، یہ نتیجہ ہے کہ محبت کرو، اور جن کو عشق ہو جائے ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ نے جب دیکھا کہ ماں نہیں مانتی اور ایک دن ماں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی
اور جب آپ گئے نا تو ماں کو کھانا کھلانے لگ گئے، پانی پلانے لگے، تو ماں نے کہا بیٹے سعد ابن ابی وقاص تم کھانا پینا میں تب شروع کروں گی جب تم نبی کو چھوڑ دے گے۔ تو آپ نے فرمایا اماں تیری تو ایک جان ہے، خدا کی قسم تیری 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ تیری مرضی ہے کھا پی نہ پی، تیری مرضی ہے دنیا سے چلی جا، لیکن میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب ماں نے یہ عشق دیکھا، یہ محبت دیکھی، اور پھر آپ گئے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں جان ایسے کہہ رہی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ میرے آقا نے دعا فرمائی۔ پھر جب آپ واپس ہے دروازے پہ دستک دی تو ماں نے کہا سعد ابن ابی وقاص ٹھہر جا، میں غسل کر لی ہوں، ابھی میں غسل کر لوں، مجھے کلمہ بڑا محبوب کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو یہ عشق والے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے نا یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، جی فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، میرا باپ یہ کہتا ہے، میری اماں یہ کہتی ہے، یہ تمہارے کمزوری کی علامت ہے۔ جب عشق کے راستے پہ چل پڑو، کوئی کیا کہتا ہے تم اپنے عشق کو نہ چھوڑو، جو خلاف بولتے وہ بھی ایسے عاشق کے جو ہے نا مسافر بن جائیں گے، عشق کے سفر کے راہی بن جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی ابھی خود کمزوری کی بات ہے، جب آپ کو میں سنتے فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیں نا انسان تو انسان، جانوروں کی محبت دیکھیے۔ جب میرے آقا علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے تو مینا میں آپ نے جانوروں کو ذبح کیا، 63 جانور آپ نے ذبح کیے۔ اب ان جانور جو تھے، ہر جانور کی یہ کوشش تھی کہ پہلے میں جاؤں سرکار کے ہاتھ پہ قربان ہو جاؤں، ہے جی، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہر جانور کی یہ کوشش تھی۔ میں نے بڑا غور کیا کہ یہ جانور آگے بڑھ بڑھ کے کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم محبوب کے ہاتھوں جو ہے ذبح ہو جائیں، آخر وجہ کیا تھی؟ تو میں نے سوچتا رہا تو مجھے امام شارانی نے اس کا جواب دیا، کہا کتنے جانور ذبح ہوئے ہوں گے، کسی کا ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر ہر حدیث میں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو محبوب کا جسم لگنا تھا، جو ان کو ابدی حیات مل جاتی ہے جن کو ہاتھ مبارک لگ جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے ہم ذبح ہو جائیں، ہم آگے ہو جائیں۔ اب کسی کا ذکر نہیں، ان جانوروں کا ذکر ہر حدیث میں موجود ہے۔ ایون کہ آپ سیاستہ اٹھا لیں کہ ہر جانور یہ کہتا تھا ہم پہلے جائیں، ہم پہلے جائیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک جگہ پہ آرام فرما رہے تھے۔ ذرا تصوف کی جو کیفیت ہے اس کے اندر اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ظاہری طور پہ آنکھیں بند ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں ظاہری بند بھی ہو جائیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ جیسے آپ کا شق صدر ہوا نا تو جبریل امین نے آپ کے قلب نازنی کو دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے کان اور 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں آپ کے دل کے اوپر۔ کتب حدیث میں آئی یہ بات۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، آپ کے قلب نازنی پر 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور 2 چھوٹے چھوٹے کان مبارک ہیں، آپ اپنے غلاموں کو ان آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ غلاموں کا درود و سلام ان کانوں سے بھی سنتے ہیں، دل کی کانوں سے بھی سنتے ہیں۔ کائنات میں کسی کے دل کے اوپر آنکھیں اور کان نہیں، محبوب علیہ السلام کا قلب نازنین ہے کہ جبریل امین اعلان کریں یا رسول اللہ آپ کے دل کے اوپر 2 چھوٹے چھوٹے کان اور 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے آقا علیہ السلام آنکھیں بند کر کے آرام فرما ہے، صحابہ جلوہ گر ہیں۔ دوسری وادی سے ایک درخت آیا اپنا مقام چھوڑ کر، جہاں محبوب آرام فرما رہے تھے آپ کے اوپر نہ سایہ کر کے کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ حیران ہوئے کہ دوسری وادی سے درخت چل کے آیا ہے اور محبوب علیہ السلام کے اوپر سایہ کر کے کھڑا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہی شجرتن، یہ کیا ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا یہ کیا ہے؟ آج میں توڑے کرنے بولوے سا نہ بولو دیتا کی میں نہیں بولو، یہ کیا ہے؟ زور سے بولے۔ میرے آقا نے فرمایا ہیا شجرتن استاذنت ربہا، یہ اپنے رب سے اجازت مانگ کے آیا ہے، کس لیے؟ ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے رسول پر جا کے سلام بھیجے۔ اب آپ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث پہ غور کریں، میرے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ درخت ہے، اور یہ اپنے رب سے کس چیز کی اجازت لے کے آیا ہے کہ اپنے محبوب پر سلام بھیجے۔ اب حدیث تو اتنی ہے لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا اگر درخت بھی سلام کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں ہی شجرتن، یہ درخت ہے، صحابہ دیکھ لو یہ درخت ہے۔
تو پتہ چلا جب غلام سلام بھیجتے میرے آقا صحابہ میں فرماتے ابو بکر دیکھ لو یہ میرا فلاں غلام ہے، فاروق اعظم دیکھ لو یہ میرا فلاں غلام ہے۔ یہ نہیں پتہ چلا سلام پڑھنے والا اگر درخت بھی ہو تو محبوب تعریف فرماتے ہیں کہ یہ درخت ہے، تو جب درخت کی تعریف فرماتے وہ سلام پڑھے تو امتی سلام پڑھے تو محبوب نہیں فرماتے۔ اچھا دیکھیں نا، جب آپ کھڑے ہو کے پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، میرے آقا فرماتے ہوں گے میرے عمر دیکھو، میرے ابو بکر دیکھو، میرے علی پاک دیکھو، میرے عثمان غنی دیکھو، دیکھو تو صحیح ہے میرے لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ درخت ہے، یا شجرتن، یہ درخت ہے۔ اچھا کتنے درخت ہوں گے محبوب کے زمانے میں؟ کسی کا ذکر نہیں ہے۔ آج 1450 سال بعد بھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے جس نے آج 1450 سال بعد بھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے جس نے میں نے کہا اے بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ، آپ کا 850 سال بعد بھی ذکر باقی فرمائے محبوب پہ سلام پڑھنے والا۔ اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا ذکر باقی فرمایا میں محبوب پہ سلام پڑھنے والا۔ اے حضرت بابا فرید الدین، آپ کا ذکر باقی فرمایا محبوب پہ سلام پڑھنے والا۔ اے خواجہ عثمان ہارونی، آپ کا ذکر باقی فرمایا محبوب پہ سلام پڑھنے والا۔ اے صحابہ، آپ کا ذکر باقی فرمایا محبوب پہ سلام پڑھنے والے۔ پتہ چلا قیامت تک ذکر ان کا باقی رہتا ہے جو محبوب پہ سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اب دوسری برادری کے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن مرنے کے بعد نام نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے قرآن پڑھتے ہیں سلام نہیں پڑھتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو کہا زندہ کرنے کے لیے، ذکر کو زندہ کرنے کے لیے محبوب پر سلام پڑھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھو سلام نہ پڑھو نام نہیں ہوگا۔ نماز پڑھو تم، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، محبوب کے سلام کے منکر بن جاؤ، مرنے کے بعد قبر ویران ہوگی، ذکر باقی نہیں ہوگا۔ ذکر جس کا باقی ہوگا وہی ہوگا جو محبوب پر سلام پڑھنے والا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، وہ درخت تھا، انسان تو نہیں تھا، بولیے نا، درخت تھا نا، انسان تو نہیں تھا۔ اگر درخت سلام پڑھے محبوب نہیں بھولتے، اور امتی سلام پڑھے تو محبوب کیسے بھول سکتے ہیں؟ درخت کا سلام پڑھنا محبوب نہیں بھولے اور امتی سلام پڑھے تو محبوب کیسے بھول سکتے ہیں؟ ارے سلام پڑھنے والا لکڑی کا عاشق تھا، اگر لکڑی کا عاشق سلام پڑھے تو محبوب سن لیتے ہیں، امتی سلام پڑھے تو محبوب کیسے نہیں سن سکتے؟ عزیزان محترم، اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف سلام کی بات نہیں ہے، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، درخت کا اجازت مانگنا بھی دیکھ رہے ہیں، رب کا اجازت دینا بھی دیکھ رہے ہیں، سلام پڑھنا بھی سن رہے ہیں۔ تو یارو پتہ یہ چلا کہ جب درخت کو اجازت امر ربی کے بغیر سلام پڑھنے کی نہیں ہے تو ان کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ یہ سلام پڑھے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو پھر یہ کیسے سلام پڑھے؟ میں نے کہا تم پڑھ بھی نہیں سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے، اور ہم جمعے کے بعد بھی پڑھتے ہیں، میلاد کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ہم ہر موقع پہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں رب نے اجازت دے رکھی ہے، سلام وہی پڑھے گا جس کو اجازت ملے گی۔ سمجھ شریف چاہیے گل کوئی نہ۔ اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے۔ آپ کہیں گے جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے قرآن میں، دیکھیں مجھے یہ بتائیں، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نہیں جال تو ذکر کا ذکر ہی، محبوب آپ کا ذکر ہمارا ذکر ہے، محبوب آپ کا ذکر، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا ذکر میرا ذکر ہے۔ جب یہ بات ہی ختم ہو گئی، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کا ذکر کھڑے ہو کے کرو، بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، لوٹ کے کرو، وجد میں کرو، رقص میں کرو، نہیں سمجھ؟ تو بھائی جب پتہ چلا کہ محبوب کا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ فرماتا ہے کھڑے ہو کے کرو، تو جب ہم کھڑے ہو کے ذکر کرتے تو جب محبوب کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر کیا تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں نا کہ نہیں کر رہے؟ اور یہ بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟
تو عزیزان محترم، تو پتہ چلا کہ کتنے درخت ہوں گے جن کا آج ذکر باقی نہیں، لیکن اس ایک درخت کا 1450 سال 1500 سال کے بعد بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے سلام نہیں چھوڑنا، سلام چھوڑو گے تو مٹا دیے جاؤ گے، سلام چھوڑو گے تو محبوب کی توجہ حاصل نہیں ہوگی، اور محبوب کی توجہ حاصل نہیں ہوگی تو پھر امر کیسے ہوگے؟ امر ہونے کے لیے ضروری ہے کثرت سے محبوب پر درود و سلام پڑھیں۔ آپ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک علماء سے سنتے ہیں کھجور کے تنے کے بارے میں۔ حدیث مختصر یہ ہے، مفہوم حدیث یہ ہے کہ میرے آقا منبر پہ جلوہ گر تھے، پہلے اس کی ٹیک لگاتے تھے، وہ رونے لگا، محبوب آئے، آ کے اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب سینے سے لگایا تو اس تنے سے پوچھا کہ بتا یہیں رہنا چاہتا ہے تمہیں اگا دوں، قیامت تک تیرا پھل پوری کائنات میں جائے گا، اگر چاہتا ہے تو جنت میں بھیج دوں، کھڑے دنیا میں بھیج جنت میں رہے ہیں، اور جنت کہاں ہے؟ محبوب کے قدموں میں۔ تو پتہ چلا روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا جو ایریا ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ یا رسول اللہ جنت کا باغ کیسے بنا؟ فرمایا جہاں میرے قدم ہوتے ہیں وہاں جنت ہوتی ہے، جہاں میرے قدم ہوتے ہیں جنت ہوتی ہے۔ یاد رکھو تمہارے ساتھ رہنے والا کوئی امتی فوت ہو جائے، ہو مومن، اس وقت تک اس کی قبر جنت نہیں بنتی جب تک میں وہاں آ نہ جاؤں۔ جیسے ہی میرے قدم اس قبر میں آتے ہیں میری جلوہ گری ہوتی ہے، میرے قدموں کی برکت سے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغ بن جاتی ہے۔ جی جی، تو پتہ چلا کہ یہ جو پوری جو قبر ہے نا یہ جنت کا باغ بنتی محبوب کے قدموں سے ہے، تو جہاں محبوب کے قدم ہوں گے وہی جنت کا باغ ہوگی۔ اچھا میں ایک بات یہاں بھی عرض کر دوں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے، یہ نعت خوانوں کا ہو سکتا ہے، آج کل یہ جو نئے جانور نقیب محفل اٹھے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اہل سنت کے علماء کا یہ عقیدہ نہیں کہ آپ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ ایسے ایچ او صاحب رشوت کے پیسوں سے میلاد کریں تو کیا محبوب کی جلوہ گری ہوتی ہے؟ کوئی حرام کے پیسوں سے سود کا کاروبار کر کے میلاد بڑھائے تو محبوب کی جلوہ گری ہوتی ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، یہ عقیدہ ضرور ہے جہاں کرم فرمانا چاہے اللہ کی اجازت سے تشریف لا سکتے ہیں۔ جو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے آپ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، جلوہ گری آپ کی وہی ہے، مگر ایک ایک امتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ جہاں نورانی اور روحانی طور پہ تشریف لاتے ہیں، جسمانی طور پہ آپ گنبد خضرا میں جلوہ گر رہتے ہیں۔ کہا سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا دو سورج قرآن میں ہیں، ایک ہے نبوت کا سورج، ایک ہے آسمان کا سورج۔ جس طرح آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہو، گھر گھر میں اس کی روشنی باقی ہے، نبوت کا سورج بھی گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے، گھر گھر میں آپ کی نگاہ باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حدیث پاک تو یہی تھی کہ محبوب علیہ السلام نے قدموں سر گئے۔ اچھا بخاری شریف میں حدیث پاک ہے نا، میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے تمہیں یہیں لگا دوں تیرا پھل پوری دنیا میں جائے گا۔ تو ایک بندے نے اعتراض کر دیا جی سمجھ میں نہیں آتا، کھجور کا درخت ایک ہو اور اس کا پھل پوری دنیا میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں سمجھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم نکلا تو ایک چشمے سے پوری کائنات میں زمزم جا سکتا ہے۔ تو ارے جس نبی کی ایڑی کی برکت یہ ہے، ان کا معجزہ ہے کہ زمزم پوری دنیا میں جا سکتا ہے، یہ تو میرے محبوب کے ہاتھوں کا معجزہ ہے، محبوب لگا دے تو اس کا پھل بھی پوری دنیا میں جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم حدیث پاک یہی ہے، لیکن اس پر جو صوفیاء نے اس کی شرح لکھی ہے وہ اگر اجازت دیں تو بیان کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے، اب وہ ہے کھجور کا تنا، پہلے تنا تھا لیکن جب عشق مصطفیٰ میں رویا تو زندہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا زندہ کس چیز سے ہوتا ہے بندہ؟ عشق مصطفیٰ سے۔ عشق مصطفیٰ سے لکڑی زندہ ہو سکتی ہے تو عشق مصطفیٰ سے یہ بندہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا زندہ ہونے کے لیے سانس کی ضرورت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عشق کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر محبوب دور ہوں
ویسے تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر محبوب دور ہوں اور کوئی چاہے کہ محبوب میرے قریب ہو جائیں تو اس کھجور کے تنے سے ہی سبق لے لے۔ اس نے کہا محبوب تھوڑے دور ہوئے تھے، میں نے آنسو بہائے، میرے قریب ہو گئے۔ تو محبوب کو قریب ہونا ہو تو ضروری ہے کہ آنسو بہاؤ، محبوب کو قریب کرنا ہو تو ضروری ہے آنسو بہاؤ۔ اچھا دیکھو نا، حافظ شیرازی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ یہ اس کے اوپر پپوٹے کیوں ہیں؟ آپ جو دیہاتوں میں لوگ بیٹھے ہیں نا، خصوصاً وہ جو شرارتی حضرات ہیں، ان کو یہ بات جلدی سمجھ آئے گی، ویسے پتہ سب کو ہے۔ آپ نا کوئی پرندے، کوئی تتر بٹیر یا مرغیاں یا کوئی چیز آپ ان کو پھنسانا چاہیں تو ٹوکرے کو ایسے پھنسا کے لکڑ اور دھاگا باندھتے ہیں، اوپر سے کھینچتے ہیں، وہ اس کے نیچے آ جاتی ہے، ٹوکرا بند ہو جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں محبوب، شیرازی کہتے ہیں یہ جو آنکھ کے پپوٹے ہیں یہ بھی محبوب کو قید کرنے کے لیے۔ کہتے تم ٹوکرے کے اندر دانہ ڈالتے ہو اور جب آپ کا وہ شکار آ جاتا ہے تو پھر تم کھینچ دیتے ہو اور وہ دانہ وہیں پڑا ہوتا ہے، وہ محبوب جو ہے وہ جو پرندہ ہے وہ دانے پر آتا ہے اور تم اس کو جناب ٹوکرے کو بند کر کے قید کر لیتے ہو۔ کہا محبوب کو نظروں میں قید کرنا ہو تو دو چار آنسو بہا لو، محبوب آ جائے گا نظر میں، اور پھر آنکھیں بند کر لو تو محبوب قید ہو جائے گا۔ تو مثل پتلی کی آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بات میرے ذہن میں نے کہہ دی۔ تو یہ آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں وہ اس لیے ہیں۔ اگر آپ پورے جسم کی باڈی پر غور کریں تو ایک ایک اعضاء کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے۔ یہ کان سیپ کی مانند کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کان خود کچھ نہیں ہوتے، جب الفاظ کو یہ موتی بناتا ہے تو اس لیے سیپ کی شکل ہے، یہ اندر جا کے موتی بنتے ہیں۔ یہ تو کوئی چغل خور ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی عجیب و غریب زبان رکھنے والا ہے، اگر الفاظ کو سننے والا ہو اور پھر موتی بنا کے کان میں رکھنا ہو، اس لیے سیپ کی شکل ہے تاکہ موتی بنا کے اپنے کانوں میں سوال کے رکھتے جاؤ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لکڑی جو تھی وہ مردہ تھی نا، زندہ کس لیے ہوئی؟ عشق مصطفیٰ نے زندہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر درخت کا تنا ہو اور محبت رسول میں ہو تو محبوب پکڑ کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں، اور اگر عاشق ہو، امتی ہو۔ اچھا یہاں ایک بات بھی سمجھ آ گئی، یہ جو دوسرے برادری والے ہیں نا جو محبت رسول اور عشق کا نام نہیں لیتے، کہتے عمل کرو عمل کرو عمل کرو، اصل تو عمل ہے۔ ہم نے کہا ہم نے عمل کا انکار کب کیا ہے؟ تم نے محبت چھوڑ رکھی ہے۔ ہم تو عمل بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے اور محبت بھی کرتے ہیں۔ تو تم کہتے ہو جی محبت جتنا مرضی ہو، جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو۔ کھجور کا تنا کوئی حافظ قرآن تھا؟ نہیں سمجھ آئی۔ وہ کوئی پی ایچ ڈی تھا، کوئی مذہبی سکالر تھا، کوئی شیخ الحدیث تھا، کوئی شیخ القرآن تھا؟ محبوب نے جنت میں کیسے بھیج دیا؟ محبت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی محبت رسول کی۔ اعمال کم بھی ہوئے تو آمنہ کے لال کی نگاہ سے پورے ہو جائیں گے، مگر محبت کم ہوئی تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے محبت کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر سیدلانی ایک بزرگ تھے، بہت بڑے صوفیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نا ایک دن سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں، اور میں سائڈ پہ بیٹھا ہوں۔ اتنے میں دیکھا دسترخوان لگ گیا اور کھانے لگ گئے۔ اتنے میں فرشتے نا پانی لے آئے ہاتھ دھلانے کے لیے، تو سب کے ہاتھ دھلائے گئے، تو میں سائڈ میں پڑا ہوا تھا، تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے کہا تیرے بھی ہاتھ دھلاتے ہیں؟ دوسرے نے کہا نہیں نہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ تو زندہ تھے نا، خواب دیکھ رہے تھے، اور محبوب کو خواب میں دیکھنا ہے، محبوب کو دیکھنا ہے۔ اس پر میں نے کئی خطابات کر رکھے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس طرح میں نہیں جاتا۔ تو ایک فرشتے نے کہا اس کے ہاتھ نہ دھلانا کیونکہ یہ ان میں سے نہیں ہے، یعنی ابھی زندہ ہے۔ تو میں نے سرکار کو مخاطب کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا ان میں سے ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں فرشتوں ان کے بھی ہاتھ دھلاؤ، یہ بھی ہم میں سے ہے، یہ بھی ہم میں سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں نے کہنی تھی کہہ دی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اچھا دیکھیں آپ
मिंबर पे जलवागर थे मेरे आका अलैहिस्सलाम, और खजूर का तना थोड़े फासले पर था। रोया, जब रोया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने करीब कर लिया, सीने से लगा लिया। तो यारो जो लजपाल नबी लकड़ी के आशिक का रोना बर्दाश्त नहीं फरमाते और सीने के करीब कर देते हैं, अलम नशरा के सीने से लगा लेते हैं, तो वो नबी अपने ग़ुलामों के इश्क को रोता देख के कैसे बर्दाश्त फरमा सकते हैं? यकीनन करम फरमाएंगे। तभी तो किसी ने कहा फ़िक्र कर तामीर दिल की वो यहीं आ जाएंगे, फ़िक्र कर तामीर दिल की वो यहीं आ जाएंगे, बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीं आ जाएंगे। यानी ये मोहब्बत का घर तुम बना लो, फिर देखो कि दिल तुम बना लो, दिल पर कैसे तशरीफ लाते हैं। दिल तुम्हें बनाना पड़ेगा, दिल पर की जलवागरी हो जाएगी। तो पता चला मोहब्बत इंसान को सब कुछ सिखाती है। अब मोहब्बत पर 2-4 बातें, इजाज़त है? थक गए तो बस कर जाते हैं, क्योंकि गर्मी भी है, फिर आप लोग बड़े काम कार किए, हम तो वैसे ही फारिग हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने दीन के लिए चुना है, बाकी हर तरफ से फारिग हो गए। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौके पर एक सहाबिया को हार पहनाया। ज़िंदगी भर उस सहाबिया ने हार नहीं उतारा, और वसीयत की जब मैं फौत हो जाऊं ये हार ना उतारना, क्योंकि ये हार मेरे आका ने पहनाया है। इस हार में भी एक राज है। जो हार जाता है उसी को हार पहनाए जाते हैं, जो हार जाते हैं उसी की मज़ार पे हार चढ़ाए जाते हैं। हारना शर्त है। बुल्ले शाह अमर में जीतन जीतन सब जग आखे तू कहे हार फकीरा। यानी दुनिया वाले कहते हैं नहीं लड़ना है, हमने हार माननी नहीं है, और तसव्वुफ वाले क्या कहते हैं? जीतन जीतन सब जग आखे तू कहे हार फकीरा। हारे दा मुल कोडी नहीं ते जीतन दा मुल कोडी नहीं ते हारे दा मुल हीरा। बुल्ले शाह जे तू जीतन जे तू हारन नहीं सीखिया बे मुर्शिद बे पीरा। यानी जो मुर्शिद की सोबत में रह कर भी बोग़्ज़ और अनाद ना छोड़ सके और अपने आप को मिटा ना सके, आजिज़ी का पैकर ना बन सके, समझ लो अभी फैज़ के मुर्शिद से उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, निगाह मुर्शिद से उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। बुल्ले शाह जे तू हारन नहीं सीखिया बे मुर्शिद बे पीरा। हार मान ले, जो हार मान लेता है हार उसी को चढ़ते हैं। तो जब मेरे आका ने हार पहनाया तो कहा मुझे कब्र में भी साथ लेके जाना है ये हार। अच्छा मुझे ये बताएं, आप तकरीबन उलमा बैठे हुए हैं जो दौरा हदीस कर चुके हैं, इनसे मुफ्तियों से फतवा लेके मुझे बताएं इस्लाम के अंदर चोटी रखना जायज़ है कि नाजायज़ है? वो बोलो तो सही। नाजायज़ है, नाजायज़ है, बता रहा हूँ, आपसे फतवा नहीं ले रहा, समझा रहा हूँ। चोटी रखना नाजायज़ है, ये हिंदुओं का तरीका है, मुसलमानों का नहीं। मुसलमानों का तरीका जुल्फ़े रखना है, ठीक है? ये सिर्फ एक साइड से चोटी रखना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये हिंदुओं का तरीका है, मुसलमानों का नहीं है। सख्ती से शरीयत ने मना किया है। अगर मोहब्बत रसूल आ जाए तो तरीके बदल जाते हैं। हज़रत अबू माज़ूरा खड़े हुए हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, हज़रत बिलाल की अज़ान की नकल उतारे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके सर पे प्यार से हाथ फेरा, अपने करीब किया। हाथ क्या फेरना था कि वो दिल ईमान में और इश्क में मुब्तला हो गया। घर गया, माँ को कहते अम्मा जान आका ने मेरे सर पे हाथ फेरा है। माँ ने हुक्म दिया बेटे अब ये बाल मुतबर्रक हो गए हैं, अब इनको छोड़ते जाना। अब वो बाल इतने लंबे हो गए हैं, जब सहाबा में बैठते हैं बाल संभालने वाले वो सहाबा हैं, वो चोटी छोड़ रखी है। अब चोटी छोड़ना मना है, लेकिन मोहब्बत रसूल से छोड़िए। जब मोहब्बत होती है फिर दलाइल ख़त्म हो जाते, फिर मोहब्बत ही कायम रहती है। मोहब्बत के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, मोहब्बत के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है। अब देखें ना, ये जो बुखारी शरीफ करते रहते हैं, आप बुखारी शरीफ पढ़े ना तो आपको पता चले कि इमाम बुखारी जब पहले कोई हदीस लिखते थे, पहले गुस्ल करते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे, फिर आप खुशबू लगाते थे, फिर हदीस पाक को तारीर करते थे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हदीस का तरीका ये है कि ऐसे लिखा करो? ये कहाँ लिखा हुआ है कि हदीस को तुमने ऐसे लिखना है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इमाम बुखारी आपने ऐसे क्यों किया? कहा मोहब्बत रसूल में। तो मैंने कहा मोहब्बत रसूल में आप तो इमाम हैं, तो आपके पास तो दलील होनी चाहिए। उन्होंने कहा छोड़, मोहब्बत वाले दलील नहीं देखते, मोहब्बत वाले यार के चेहरे को देखते रहते हैं। मोहब्बत वाले इस मकाम पे राजी रहते हैं कि हमारा यार किस वजह से खुश हो जाता है। एक आखिरी बात सुना के गुफ्तगू ख़त्म करो। वैसे अभी काफ़ी सारी बातें रह गई थी। आखिरी बात,
بات ذرا عشق کی ہے. یہ بخاری شریف میں بھی ہے, شفا شریف میں بھی ہے, کافی ساری کتب کے اندر نا یہ حدیث پاک کے سارے حصے اکٹھے کرو نا تو ایک طویل واقعہ بنتا ہے. میں سب کو اکٹھا کر کے بیان کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تہابو, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے. اور ہدیہ کس کو دیے جاتے ہیں؟ جو دوست ہو. ہدیہ دوستوں کو دیا جاتا ہے, یہ اصول ہے نا, ہدیہ دوستوں کو دیا جاتا ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوستوں کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جن کا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دیہات میں رہتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نا سبزیاں لے کے آتے. آپ نے ایک اسپیشل تھیلا بنوایا, اس کے اندر سبزی ڈال کے رکھتے تھے کہ یہ تھیلے کے اندر اور کوئی سامان نہیں ڈالنا, اس کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سبزی لے کے جانی ہے. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیلا اسپیشل رکھا ہوا تھا, سبزی ڈال کے آتے. تو ایک دن نا صحابہ سے پوچھنے لگے بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی چیز پسند ہے سبزیوں میں؟ تو صحابہ نے بتایا کدو شریف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے. اب وہ جب بھی آتا نا تو کدو شریف لے کے آتا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ ہمارے لیے دیہات ہے, ہم اس کے لیے شہر ہے. اب وہ آتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال وہ ہمارے لیے ہدیہ لے کے آتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کو کوئی ہدیہ دیں. یہ تو آج کے پیروں نے طریقہ یہ سنبھال لیا کہ جو چیز آتی ہے آنے دو, لیکن امام الانبیاء اور نبیوں کے پیر کا طریقہ ہے غلام بھی کوئی ہدیہ پیش کرے تو کچھ نہ کچھ آپ بھی عطا فرماتے تھے. یہ ہدیہ لینا بھی سنت ہے, ہدیہ دینا بھی سنت ہے. ہدیہ لینے والی سنت تو سب نے وہ سنبھال رکھی ہے, دینے والی سنت بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. ہدیہ لیتے بھی تھے آپ, ہدیہ عطا بھی فرماتے تھے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال یہ حضرت ظاہر آتے ہیں اتنی دور سے اور یہ سبزیاں لے کے آتے ہیں ہمارے لیے, کدو شریف لے کے آتے ہیں, تو ایسا کرو کھجور کا ایک ٹوکرا رکھ لو اور جب بھی یہ ہمارے ظاہر آئیں تو ان کو نا کھجوریں دینا ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے دیہات سے سبزیاں لے کے آتے ہیں, ہم شہر سے ان کو کھجوریں دیں گے. اب حضرت ظاہر نے یہ سن رکھا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا دوستوں کو تحفے دیا کرو. تو اب جس وقت آپ تشریف لائے نا تو آپ نے وہ سبزی پیش کی. اب اسی تھیلے کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والے ہاتھوں سے کھجوریں ڈال دی. اب تھیلے کے اندر جناب کھجوریں ہیں, حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور منہ میں رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا پوچھو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ دوستوں کو ہدیہ دیا کرو, کیا میں آپ کا دوست ہوں؟ آپ نے مجھے جو ہدیہ دیا ہے. اب میرے آقا نے فرمایا ہاں ظاہر تم ہمارے یار ہو, بس یہ سننا تھا, میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. بس محبوب نے فرمایا تم میرے یار ہو. حضرت ظاہر جو ہے وہ واجد کی کیفیت مر جو ہے ان پر وارد ہو گئی. آپ بہ رہے گلیوں میں جو بھی ملتا ہے فرماتے ابو بکر صدیق میرے آقا نے مجھے یار کہا ہے, اے فاروق اعظم میرے آقا نے مجھے یار کہا ہے, اے عثمان غنی مجھے میرے آقا نے یار کہا ہے. اب ہر ایک کو بتا رہے میرے آقا نے مجھے یار کہا ہے. یار یار کردم دل من قرار نیست, دنیا تمام گشتم مثلے تو یار نیست. کہا پورا زمانہ پھرا ہوں, خدا کی قسم میرے یار جیسا کسی کا یار نہیں. اپنا تو انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہاں جی لوگوں نے کسی کسی کو محبوب بنایا, کسی نے کسی کو محبوب بنایا, ہم نے وہ محبوب بنایا جو خدا کا محبوب ہے. سمجھ شریف چاندی پہ یہ گل کے کوئی نہ. تو عزیزان محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ یار ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ یار ہے. اب سارے خوش ہونے والے نہیں ہوتے نا, ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے, انہوں نے کہا حضور یہ ظاہر حبشی ہے, رنگ اس کا کالا ہے. آپ نے تو چلو فرما دیا, کرم نوازی فرمائی کہ یہ میرا یار ہے. وہ بھی جہاں بھی جاتا ہے ہر ایک کو کہتے ہیں محبوب نے مجھے فرمایا یار ہے. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر, اے عمر, اے عثمان, اے علی رضوان اللہ علیہ مجمعین, میں نے کہہ دیا میرا یار ہے تو میری محبت میں کہہ دیا یار ہے. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, صبح جب یہ منڈی میں کھڑا ہوگا نا اور وہاں پہ سبزی بیچ رہا ہوگا, وہاں جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یہ میرا یار ہے. یہ ہے لجپالی, یہ ہے کرم نوازی. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح یہ جو منڈی ہے نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تہجد کے وقت لگا کرتی تھی. یہ آج سے نہیں اس وقت لگتی, یہ شروع سے یہ چلی آ رہی ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا, یہ ہے لجپالی, ساتھ لیا اور وہاں پہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ظاہر نا زور زور سے آوازیں دے رہے, کدو لے لو, کدو لے لو, کدو لے لو, کدو لے لو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور حضرت ظاہر جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے کہہ رہے تھے کدو لے لو, کدو لے لو. اب آپ نے نا میرے آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھ پیچھے سے ایسے کیے اور آپ کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. جیسے ہی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے نا
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر خطیب جو ہے نا یہ روایت بیان کرتے وہ جی دیکھو نا جی ان کو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا کیسے پتہ نہیں چلا؟ پتہ چلا ہے. محبوب جہاں سے چلتے تھے 3 دن تک گلیوں سے خوشبو آتی رہتی تھی. کسی کو محبوب کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, خوشبو بتاتی تھی محبوب کہاں جلوہ گر ہیں. میرے آقا نے ایسے نیچے سے ہاتھ کر کے نا بغلوں سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت زہر میں نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں پہچانا, میں ہرگز نہیں کہتا نہیں پہچانا, آپ نے پہچان لیا, واللہ بخدا آپ نے پہچان لیا. فرماتے محبوب نے جیسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے میں نے کہا کدو لے لو کدو لے لو, شور کرنا شروع کر دیا تاکہ زمانے والوں تم تو کل تک اعتراض کرتے تھے. محبوب نے یار کہا ہے, آپ دیکھو میرے یار نے میری آنکھوں میں ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام حضرت ظاہر پیچھے ہو گئے اور اپنی پوشت کو محبوب کی شکا میں اتھر سے مسلنے لگ گئے. جیسے ایک صحابی جو ہے نا محبوب علیہ السلام سے ملے نا تو میرے آقا نے فرمایا السلام علیکم, وہ خاموش. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم, پھر خاموش. تیسری دفعہ السلام علیکم, خاموش. میرے آقا نے پوچھا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جواب تو دے رہا ہوں, میں کہہ رہا تھا اللہ کا نبی جتنی بار مجھ پر سلامتی بھیجے گا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا, اس لیے میں ذرا چپ تھا کہ محبوب زیادہ میرے اوپر سلامتی بھیجے, اس لیے خوش تھا. تو جناب والا میرے آقا علیہ السلام کے شکا میں عطر سے حضرت ظاہر اپنی پوشت کو رگڑ رہے ہیں, برکت حاصل کر رہے ہیں. اب 3 بار جب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا نا میں کون ہوں, آپ خاموش رہے. کدو لے لو, لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ میرے یار نے کتنا کرم نوازی کی ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کدو لے لو کدو لے لو. میرے استاد مکرم جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور فرماتے تھے عربی کی عبارت تو جو ہے وہ جو ہے سو ہے. فرماتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے غلام فرما رہے تھے کدو لے لو کدو لے لو, اور میرے آقا نے ہاتھ پکڑا فرمایا بدو لے لو بدو لے لو بدو لے لو, کہ تم تو سبزی بیچتے ہو میں تجھے بیچنے کے لیے آیا ہوں. مذاق کیا نا محبوب علیہ السلام, مذاق فرمانا یہ بھی محبوب کی سنت ہے. جیسے بخاری شریف میں حدیث واقع ایک صحابی تھے جہاں سے کوئی اچھی سبزی دیکھتے لے آتے محبوب کی خدمت میں پیش کرتے, حضور یہ ہدیہ ہے قبول فرمائے. آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے. تھوڑی دیر بعد سبزی والا آ جاتا, فروٹ والا آ جاتا, حضور اس کو پیسے دے. آپ فرماتے تم نے ہدیہ نہیں لیا تھا؟ حضور میں غریب ہوں پیسے نہیں بھر سکتا. میں نے کہا کسی اور کے منہ میں نہ جائے, میرے محبوب کے منہ میں جائے, پیسے بھی بھریں آپ. حضور یہ میں نے آپ کو ہدیہ پیش کیا, پیسے بھی آپ نے بھرنے ہیں. آپ مسکراتے تھے. یہ بھی بخاری میں. تو پتہ چلا یہ مزاح بھی سنت ہے. مزاح وہ سنت ہے جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدو لے لو بدو لے لو. تو اس نے سوال کیا حضور کیا اب مجھے کوئی خریدے گا؟ کچھ پسے پردہ بکے کچھ سرے بازار بکے, کچھ پسے پردہ بکے کچھ سرے بازار بکے. آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کئی بار خریدے گئے کئی بار بکے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ظاہر تجھے بیچنا ہے. حضور مجھے کون خریدے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تم عشق کی منزل پہ پہنچ چکے ہو, تیرا خریدار میں خود ہوں. بازار مصطفیٰ خریدار خود خدا. یعنی تو عشق کے ایسے درجے پر فائز ہے کہ اب تیری کوئی قیمت تیرے نبی کے علاوہ تجھے کوئی خرید ہی نہیں سکتا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ. بھئی دیکھیں نا محبوب نے یار کہا, تو آج بھی ہم کتنا مزے سے حدیث بیان بھی کر رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں کہ محبوب نے یار کہا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. نماز روزہ زکوٰۃ اپنی جگہ پر عمل ہے, معاف نہیں ہے, کسی پر معاف نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی دولت ہے جس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئی ہے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گیا ہے. وہ اس جہان بھی کامیاب ہے, اس جہان بھی کامیاب ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.